सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम, सनाखान अहले बैत, हाज़रीन व सामीन, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज हमारी और आपकी सआदतमंदी है कि आज हम और आप ज़िक्र रसूल व आले रसूल सुनने और सुनाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आपने मुझसे कबल एक बेहतरीन तकरीर समाअत की। कुछ देर के लिए ये गुनहगार, सियहकार, बदकार, ज़लील व ख़ार रूह सिया बंदा आपके दरमियान हाजिर आया। बस आपसे गुजारिश यही है, जो चीज़ जहाँ जिस तरह है उसे वहीं रहने दिया जाए। बस अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, दिलजोई के साथ ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र शुहदाए करबला समाअत कीजिए। इसलिए कि ये ऐसा ज़िक्र है, जब ये ज़िक्र अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दरमियान होता तो आपके आँखों से अश्क रवां होता। ये ज़िक्र जब इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, इमाम अलीयो तक़ीयो नक़ी हसन अस्करी के दरमियान होता तो आप दिलजोई के साथ सुनते। जब ये ज़िक्र गौसे आज़म, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, महरे दरख्शा, ज़ीनत खूबा, शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के दरमियान होता तो आप मोहब्बतों के साथ सुना करते। यही ज़िक्र जब ख्वाजाए ख्वाजगा, फ़क्र हिंदोस्ता हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान होता तो आप वज्द में आते और फरमाते, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इसलिए हमारा और आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से है। इसलिए हमें और आपको अहले बैत अतहार का ज़िक्र, बिलखुसूस शुहदाए करबला का ज़िक्र बड़े ही मुअद्दब अंदाज में सुनना चाहिए। और हर प्रोग्राम का, हर इजलास का कोई ना कोई मकसद होता है, और जो चीज़ बेमकसद हो, बिना किसी रीज़न के हो, वो कुछ दिन तक होता है और वो कभी कामयाब नहीं होता है। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गाने दीन ने, हमारे औलियाए सालेहीन ने हमें ये फरमाया है, हमें ये दर्स दिया है कि जो भी काम करो, जो भी अमल करो तो इस नीयत के साथ करो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जो भी काम करो वो रब की रज़ा के लिए करो, रब को पाने के लिए करो, रब को मनाने के लिए करो। जब इंसान रब को पा लेता है तो रब की सारी खुदाई उसकी हो जाती है।
جب انسان رب کا ہو جاتا ہے تو رب کی ہر ایک ایک چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کو اس حالت میں پایا گیا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آگ کی مشال ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے۔ کسی نے پوچھا اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں، اور وہ صرف اس لیے کہ کوئی رب کی عبادت نہ ہی جنت کے لالچ میں کرے نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرے۔ جب بھی رب کی عبادت کرے تو رب کو پانے کے لیے کرے، رب کو منانے کے لیے کرے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ کوئی بھی یہاں پر میں خطابت کے جلوے دکھانے نہیں آیا بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے آیا، تاکہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک انسان بھی اگر اس پہ عمل کر لے تو آج کی یہ محفل کامیاب ہو جائے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ باشعور لوگ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو مقام لمس شناسی کا ہنر جانتے ہیں انہیں دستک کی ضرورت ہے، صدا مت دینا۔ انہیں دستک کی ضرورت ہے، صدا مت دینا۔ تو میں آج آپ کے درمیان دستک دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مثال سنتے چلیے کہ جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو یہ عالم ہوتا ہے کہ یہی حضرت رابعہ بصریہ کی بکری شیروں کے ساتھ گھوما کرتی۔ کسی نے پوچھا اے رابعہ تمہاری بکریوں نے شیروں کے ساتھ کب سے دوستی کر لی؟ تو حضرت رابعہ بصریہ برجستہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے میں نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لی ہے اس دن سے میری بکریوں نے شیروں کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رشتہ مستحکم کریں، مضبوط کریں۔ جو بھی عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کریں، رب کو پانے کے لیے کریں، رب کو منانے کے لیے کریں۔ اس لیے ہرگز نہ کریں کہ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو جلانے کے لیے، بلکہ رب کی رضا کے لیے کریں۔ تو آئیے، یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا میں آئے، اس کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کروں اس سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیے سب کوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آغاز خطابت اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے، آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا، کھرا اور خاندانی چاہیے۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا، کھرا اور خاندانی چاہیے۔ مصطفیٰ کے شہزادوں کا، مصطفیٰ کے گھر والوں کا وہی ذکر کرتا ہے جس کے رگوں میں حلالی خون دوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور میرے والد بزرگوار حضور شہباز خطابت خطیب اعظم ہند حضرت العلام سید شاہ محمد اشتیاق عالم ضیاء شہبازی
نور اللہ مرقدہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، اور جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ سبحان اللہ، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ شہبازیہ۔ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، اور جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اہل علم کی توجہ کہ دکھانا نخوت کوفہ مجھے یزید کا تخت، دکھانا نخوت کوفہ مجھے یزید کا تخت، تیرے یزید سے اعلیٰ ہے با یزید کا تخت، تیرے یزید سے اعلیٰ ہے با یزید کا تخت۔ اور حسین مرشد کونین ہے، ان کا کیا کہنا، بچھا ہے عرش پہ اس شیخ کے مرید کا تخت، بچھا ہے عرش پہ اس شیخ کے مرید کا تخت، بچھا ہے عرش پہ اس شیخ کے مرید کا تخت۔ اور یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ذہن میں مقام ہے لفظ حسین کا، ہر ذہن میں مقام ہے لفظ حسین کا، ہر دل میں احترام ہے لفظ حسین کا۔ اور ہا حمد سین سجدہ یقین یا نماز نون، ہر حرف ایک پیام ہے لفظ حسین کا، ہر حرف ایک پیام ہے لفظ حسین کا۔ الحمدللہ آج میں سرزمین سنگرام پور میں خطاب کر رہا ہوں، لیکن یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ سنیوں کے درمیان خطاب کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ 12 بج چکا، بج گیا 12:30۔ اچھا 1 بھی بج جاتا، سنیوں کا کب 12 بجتا؟ سنیوں کا کبھی 12 نہیں بجا کرتا۔ اور آج آپ تو ذکر شہدائے کربلا سننے کے لیے آئے، یہ تو ایسی داستان ہے کہ جہاں دین اسلام کے لیے 6 ماہ کا علی اصغر بھی اپنے جان کی نذرانہ پیش کرتا ہوا نظر آتا۔ ہمیں اور آپ کو دل جوئی کے ساتھ آج ذکر امام حسین سننا، ذکر شہدائے کربلا سننا۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، جب تک آپ دل جوئی کے ساتھ سنیں گے تب تک ہی میں خطاب کروں گا۔ آج میری تقریر کا عنوان، میرا سرمایہ سخن، میری گفتگو کا مرکز و محور یہ ہے کہ شہادت حیات پہم کا نام ہے، یعنی اس زندگی کا نام شہادت ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، بلکہ وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت زندہ رہتا ہے، وہ بھی اس شان کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ اس کی فکر بھی زندہ رہتی ہے اور اس کا ذکر بھی زندہ رہتا ہے۔ فکر اس طرح سے زندہ کہ لوگ ان کی فکر کو اپنی فکر آخرت کا ذریعہ بنا کر اپنی شب و روز کو الہی شب و روز بناتے ہیں، اور ذکر اس طرح سے زندہ کہ دہن انسان میں زندہ، لسان انسان میں زندہ، شرعی ایوان میں زندہ، علمی دبستان میں زندہ، سارے جہان میں زندہ، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی زندہ، رب کے قرآن میں بھی زندہ۔ اور ایسا زندہ پیارے، ایسا زندہ کہ جو انہیں زندہ نہ مانے،
نہ اس کا ایمان زندہ رہتا ہے نہ عقیدہ، نہ اس کی عقیدہ زندہ رہتی ہے نہ محبت، نہ طریقہ زندہ رہتی ہے نہ حقیقت، نہ شریعت زندہ رہتی ہے نہ معرفت، نہ وہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا، نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا، چاہے نمازی ہو یا حاجی، چاہے مجاہد ہو یا غازی، چاہے منصف ہو یا قاضی۔ ارے آخری جملہ سنو کہ جو شہیدوں کو زندہ نہ مانے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جو شہیدوں کو زندہ نہ مانے اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حالانکہ دنیا کا یہ دستور ہے، اس جہان کا یہ قانون ہے کہ مردہ کو مردہ کہا جائے، مردہ کو مردہ لکھا جائے، مردہ کو مردہ بولا جائے، مردہ کو مردہ تصور کیا جائے۔ اگر کوئی مردہ کو مردہ نہ کہے تو زمانہ اسے فوراً دیوانہ کہے گا، لوگ اسے پاگل کہیں گے، اہل نظر بے بصر سمجھیں گے، عقل مندوں کے درمیان بے وقوف گردانا جائے گا، لوگ اسے پاگل کہیں گے، لوگ اسے مجنون کہیں گے۔ لیکن یہیں پر ٹھہر کر آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ قرآن نے تو کچھ زندوں کو بھی مردہ کہا، حالانکہ ان کا جسم سلامت مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، سر سلامت ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، ہاتھ سلامت ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، پیر سلامت ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، دھڑ سلامت ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، مکے میں گھوم پھر رہا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، ابو جہل کھا پی رہا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، ابو لہب ٹہل رہا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، کان سن رہے ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، عقل و فہم کام کر رہی ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، زبان بول رہی ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے۔ لیکن اسی قرآن میں کچھ ایسے مقتولین کا بھی ذکر ہے جسے قرآن نے مردہ کہنے سے بھی منع کیا ہے، مردہ لکھنے سے بھی منع کیا ہے، مردہ بولنے سے بھی منع کیا ہے، مردہ تصور کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ حکم ربی ہے کہ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں پر خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا کہ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز ہرگز مردہ گمان نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں پر خوشی مناتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے، بولنے چالنے کا نام زندگی نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی نہیں ہے، کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ زندہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو سن رہا ہے وہ زندہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو کھا رہا ہے وہ زندہ ہے۔ در حقیقت میں وہ زندہ ہے، اصل میں وہ زندگی ہے جس زندگی والے کو قرآن کہے زندہ ہے، رحمان کہے زندہ ہے، محبوب رحمان کہے زندہ ہے، یعنی رسول ذیشان کہے زندہ ہے۔ در حقیقت میں وہی زندہ ہے جس کا دل عشق الہی سے سرشار ہے، وہی زندہ ہے جس کا دل محبت رسول کا مدینہ ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور جس کے دل میں رب کے محبوب کے محبوبین کی محبت نہیں، وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے رسول کے محبوبین کی محبت نہیں، وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ تبھی تو
ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ توجہ فرمائیے گا، اس آیت کریمہ میں جنہیں مردہ کہا جا رہا ہے وہ نہ حق کہتے، نہ حق سنتے، نہ حق سننے کے بعد اس پر عمل کرتے، نہ حق کو تسلیم کرتے، نہ حق کا ساتھ دیتے، نہ حق کا اقرار کرتے، نہ حق کا اظہار کرتے، بلکہ یہ لوگ تو ایسے تھے جو صرف حق کا انکار کیا کرتے، ایسے تھے جو صرف حق کا انکار کیا کرتے۔ لیکن آئیے آج ہم اور آپ جس کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر آئے ہیں، ذرا اس کی زندگی کو بھی تو دیکھیے۔ یہ میدان کارزار ہے، سب کے پاس تیر و تلوار ہے، یزیدیوں کا یہ یلغار ہے، ہتھیار بے شمار ہے۔ حسین پاک سے یہ مطالبہ بار بار ہے کہ اے حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دو، یزید کی خلافت پر مہر تصدیق لگا دو، یزید کی خلافت کو تسلیم کر لو۔ حسین پاک فرماتے ہیں اے ظالموں، اے کوفیوں، میں جب مدینے میں رہا تب بھی یزید کا انکار کرتا رہا، جب میں مکے آیا تب بھی میں یزید کا انکار کرتا رہا، جب میں صحابہ کے درمیان رہتا تب بھی میں یزید کا انکار کرتا، اور آج جب تم نے مجھے کربلا میں بلا کر ہر طرف سے گھیر لیا ہے تو میں حسین علی مرتضیٰ کا بیٹا تمہارے درمیان بھی انکار کرتا ہوں۔ حسین پاک فرما رہے ہیں، اور ایک دو کے درمیان نہیں بلکہ 22,000 یزیدی لشکر کے درمیان فرما رہے ہیں کہ میں کل بھی یزید کا انکار کرتا، آج بھی انکار کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرے نانا جان کے دین کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ میں اس لیے یزید کا انکار کرتا ہوں کہ اس نے میرے نانا جان کی شریعت میں بے جا مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس لیے یزید کا انکار کرتا ہوں کہ اس نے دین اسلام سے نظام خلافت کو ہٹا کر ملوکیت کا نظام قائم کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ ارے میں حسین سب کچھ تو قربان کر سکتا ہوں لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ واہ سبحان اللہ سبحان۔ حسین پاک نے یہ یزیدی لشکریوں کے درمیان فرمایا کہ حسین سب کچھ قربان کر دے گا لیکن کسی پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا، اور یہ حسین اس لیے ہاتھ نہیں دے گا کہ یہ حسین کا وہ ہاتھ ہے جس نے کبھی چہرہ والضحیٰ کو چھوا ہے، یہ حسین کا وہ ہاتھ ہے جس نے کبھی زلف واللیل کو چھوا ہے، یہ حسین کا تنہا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین کا وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ نے کبھی رسول ہاشمی کے ہاتھ کو تھاما ہے، یہ حسین کا تنہا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ نے کبھی علی مرتضیٰ کے ہاتھ کو تھاما ہے، کبھی خاتون جنت کے ہاتھ کو تھاما ہے، کبھی حسن مجتبیٰ کے ہاتھ کو تھاما ہے، کبھی صدیق اکبر کے ہاتھ کو تھاما ہے، کبھی فاروق اعظم کے ہاتھ کو تھاما ہے، کبھی عثمان غنی کے ہاتھ کو تھاما ہے۔ میں حسین علی اکبر کی جوانی دے دوں گا لیکن باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا، میں علی اصغر کا بچپنا دے دوں گا لیکن میں باطل کے ساتھ کمپرمائز نہیں کروں گا، میں شہر بانو کا سہاگ دے دوں گا لیکن باطل کے ساتھ کمپرمائز نہیں کروں گا، اپنا بھائی عباس علمدار دے دوں گا لیکن باطل کے ساتھ کمپرمائز نہیں کروں گا، قاسم بن حسن کو دے دوں گا لیکن باطل کے ساتھ کمپرمائز نہیں کروں گا، اپنے جانثاروں کو دے دوں گا، اپنے گھر باروں کو دے دوں گا لیکن باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ شہبازیہ، ذکر شہدائے کربلا۔ اور کربلا والوں نے اس وقت شکر ادا کیا ہے پیارے، جہاں پر انسان کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہاں شکر ادا کیا۔ ایک دو لاش نہیں،
71 لاشیں سامنے حسین کے پڑے ہیں، لیکن حسین ہے کہ رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حسین کوئی عام حسین نہیں ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی عام حسین نہیں ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے مالک و مولا، میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو اس حسین سے محبت کرتا۔ یہ کوئی عام حسین نہیں ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دشمنی رکھی۔ یہ کوئی عام حسین نہیں ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی خاطر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر کو چھوڑ کر، خطبے کو چھوڑ کر پہلے حسین کو آ کر تھاما ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس کی خاطر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول کیا۔ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں، ہم تم تسبیح پڑھتے ہیں سجدے میں تو 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، بہت ہوا تو 9 اور 11 مرتبہ، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پشت پر حسین آ گئے تو 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی، اور حسین پاک نے اس سجدے کا حق کربلا میں ادا کر دیا۔ حضور نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی اور حسین نے 71 زخم کھا کر سجدہ ادا کیا۔ اس لیے پیارے، ہمیں اور آپ کو حسین کو ماننا اور ہے، حسین کی ماننا اور ہے۔ یہ جو کی ہے اس پر غور فرمائیے گا، ہم اس وقت تک امام عالی مقام کے وفادار نہیں ہو سکتے جب تک ہم اور آپ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ آج دیکھیے طرح طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے ہر طرح کے لوگ باہر آتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، ارے کربلا کی جنگ تو 2 شہزادوں کے درمیان جنگ، معاذ اللہ۔ میں نے کہا حسین کہاں، یزید کہاں؟ حسین اگر عرش اعظم ہے تو یزید تحت الثری بھی نہیں۔ چھوڑ دیجیے، کوئی بات نہیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ملتا ہے جو کسی اور کی محبت میں نہیں ملتا۔ ارے جنت کا باغ ملتا ہے، تبھی تو آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے بھائی، جنہیں دنیا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی اور پہچانتی ہے، آپ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے؟ ان 2 مصروں میں ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔
ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. سدرہ کے مکی فرشتوں کے سردار بھی جس کے گھر میں بے اجازت نہ داخل ہوں، اس خاندان کا نام خاندان اہل بیت ہے. وہ گھرانہ حضور کا گھرانہ، وہ گھر حضور کے شہزادوں کا گھر ہے، حضور کی شہزادیوں کا گھر. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور رزم کا میدہ بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق. کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. اور کس شقی کی ہے حکومت، کس شقی بدبخت ظالم بد نصیب کس شقی کی ہے حکومت. ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اور تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ شان حسنین کریمین کیا ہے. امام حسین امام حسن کی شان کیا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی اور خطیب بغدادی تحریر فرماتے، ادھر ملاحظہ فرمائیں، ادھر توجہ کیجیے. خطیب بغدادی اور حضرت عبد الرحمن جامی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین نے تختیاں تحریر فرمائیں، اور دونوں کا یہ مطالبہ تھا کہ میری تختی زیادہ خوب ہے، بہتر ہے. تختی یعنی ہینڈ رائٹنگ. اب دونوں اپنی اپنی تختی لے کر خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، والدہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ کس کی تحریر خوب ہے، کس کی ہینڈ رائٹنگ خوب ہے. خاتون جنت سوچنے لگیں، اگر حسن کی تحریر کو خوب کہا تو حسین کو رنج و غم ہوگا، اور اگر حسین کی تحریر کو خوب کہا تو حسن کو تکلیف ہوگی، اور یہ مجھے کبھی گوارا نہیں. آپ فرماتی ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، بلکہ تمہارے بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ فرمائیں گے. اب دونوں شہزادے اپنی اپنی تختی لے کر مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی پہنچے پوچھتے ہیں، ابا جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ کس کی تحریر خوب ہے. یہ وہ علی ہے پیارے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں سرکار نے ایک مقام پر فرمایا، انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں سرکار نے غدیر خم میں مولا علی کے ہاتھ کو فضاؤں میں بلند کر کر فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ شہبازیہ، شہبازی دولا، سید احرار میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا. یہ وہ علی ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا مسئلہ اور باریک سے باریک مسئلہ پل بھر میں سولو ہو جایا کرتا، پل بھر میں حل ہو جاتا. لیکن جب دونوں شہزادوں نے کہا کہ بابا بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ کس کی تحریر خوب ہے، تو مولا علی حیران و پریشان نظر آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، جب تمہارا ہر فیصلہ تمہارے نانا جان فرماتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی تمہارے نانا جان فرمائیں گے.
اب دونوں شہزادے اپنی اپنی تختی لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضور نے حسنین کریمین کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، حضور نے مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کیا، سینے سے لگایا، پھر عرض کیا کیسے آنا ہوا؟ دونوں شہزادوں نے فرمایا کہ نانا جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ کس کی تحریر خوب ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچنے لگے، اگر حسن کی تحریر کو خوب کہا تو حسین کو غم ہوگا، اور اگر حسین کی تحریر کو خوب کہا تو حسن کو رنج پہنچے گا، اور یہ مجھے کبھی گوارا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ جبریل امین فرمائیں گے، فرشتوں کے سردار فرمائیں گے۔ حکم ربی سے جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا۔ اس کے حکم سے میں ایک سیب لے کر آیا، اس نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ دونوں شہزادوں کی تختیوں کو ایک جگہ کر دو اور اس سیب کو آسمان کی جانب اچھالنا۔ یہ سیب جس کی تختی پر گر جائے گا اس کی تختی کو خوب مانا جائے گا۔ اب دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیوں کو ایک جگہ کرتے ہیں، جبریل امین سیب کو آسمان کی جانب اچھالتے ہیں۔ جیسے ہی جبریل امین نے آسمان کی جانب اچھالا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس سیب کو رستے میں ہی دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ حضرت حسن کی تختی پر آ گرا، دوسرا حصہ حضرت حسین کی تختی پر آ گرا۔ اس طرح فیصلہ ہوا کہ حسن کی تختی بھی خوب ہے اور حسین کی تختی بھی خوب ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خانقاہ شہبازیہ، ذکر شہدائے کربلا۔ میرا مقصد واقعہ نگاری نہیں ہے، میں آپ کو یہاں لا کر پہنچانا چاہتا ہوں پیارے کہ یہ مقام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اٹھتے بیٹھتے کبھی اپنی تحریر سے، کبھی اپنی تقریر سے، کبھی بے جا نعروں سے حسنین کریمین کو تکلیف اور رنج و غم پہنچانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ ارے جس ذات کو رنج و غم پہنچانا نہ علی کو گوارا ہوا، نہ فاطمہ کو گوارا ہوا، نہ مصطفیٰ کو گوارا ہوا، بلکہ رب کی مشیت کو بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ حسنین کریمین کو کوئی رنج و غم اور تکلیف پہنچے۔ تو پھر سوچئے ان کا کیا حال ہوگا جس نے حسین پاک کو پیاسا رکھا، ان کا کیا حال ہوگا جس نے حسین پاک پر پانی بند کیا، دانا بند کیا، خیمے جلائے، ان کی شہزادیوں کے کانوں سے بالیاں کھینچی، خیمے جلائے گئے، پیاسا رکھا گیا، ایک ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو باندھا گیا۔ یقیناً ایسے لوگ عذاب مصطفیٰ، عذاب جبرائیل اور عذاب الہی کے حقدار ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی تو حضور شہباز خطابت فرماتے ہیں کہ دین حق کے پاسباں آقا حسن مولا حسین، ہم زمین تم آسماں، آقا حسن مولا حسین، کیا صفت ہوگی بیاں آقا حسن مولا حسین، ہم کہاں اور تم کہاں آقا حسن مولا حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میرے جو بھی کہنے میں اور آپ کے سننے میں غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔